खान साहब लोगों को चोर कहते रहे, खुद क्या करते रहे, आपके सामने है। हम समझ रहे थे मई 2025 के बाद सजाओं का ये बाजार बंद हो जाएगा। सजा आज हुई है, सजा में कमी की गई है उनकी उम्र की वजह से। इमरान खान ने कहा है मैं शहादत के लिए तैयार। जमहूरी इलाके में तैयार है, शर्त ये है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी। हमने ये तय करना है मुल्क में जमहूरियत होगी, एक हमने अमल देना है। कराची की सड़कें हमारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये नहीं हो सकता। कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। हत्ताखोरी की लानत ने शहर कराची में सर उठाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर तोशा खाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा को सज़ा सुना दी गई क्योंकि बकौल अदालती आर्डर के वो ख़यानत के मुर्तकब करार पाए। दोनों को 17 साल की सज़ा दी गई। साथ साथ अदालती ऑर्डर में ये भी लिख दिया गया कि बानी पीटीआई खान साहब की उम्र की वजह से, यानी ज़्यादा उम्र की वजह से, और बुशरा बेगम साहिबा को खातून होने की वजह से कुछ रियायत भी दी गई है। कोर्ट लखपत वालों को भी सज़ाएं देने का सिलसिला जारी है क्योंकि 9 मई के केसेस हैं उन सब पर। ये पहली बार उनको सज़ा नहीं, पहले भी सज़ाएं मिली, लेकिन कोर्ट लखपत में जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो तो ख़त फिर लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन मौजूदा पीटीआई की क़यादत यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है और उसका आज भी इजलास जारी रहा। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अचकज़ई साहब ने अलबत्ता, जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने अलबत्ता शुरू में आज कह दिया कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर ख़ान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। बहुत अहम मौजू है और बहुत अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर ख़ारजा, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइए, आपने जजमेंट भी पढ़ ली, तहरीरी फ़ैसला भी आ गया, क्या देखते हैं आप बतौर कानूनदान रहनुमा पीटीआई? जी देखिए, ये जो मुकदमा था राजा साहब, ये बिल्कुल बेबुनियाद और शुरू से ही झूठा सियासी नौयत का मुकदमा था। ये सिर्फ एक सियासी इंतकाम लेने के लिए, एक प्रेशर डेवलप करने के लिए मुकदमा बनाया गया था। मैं चूँकि इस मुकदमे को थ्रू आउट देखता रहा हूँ, मैंने सारे शवाहिद भी सुने, जो एविडेंस आया था, जो गवाहियाँ आई थी, उन सब ने किसी किस्म का ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया खान साहब या उनकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ, जो कि अदालत में अदालत जिसके ऊपर सजा दे सकती थी। लेकिन आपको पता है ये जेल ट्रायल है, जेल ट्रायल वैसे ही गैर कानूनी है। और जेल ट्रायल में आपको पता है कि पिछले जो भी केसेस जो थे, तोशा खाना 1 देख लें, साइफर देख लें, इद्दत केस देख लें, वो केस के किसी किस्म की गवाही के ना होने के बावजूद सजा हुई थी। ये केस भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसी तरह होगा, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इसकी समाअत होती है हाई कोर्ट में, तो इंशाल्लाह ये भी उसी तरह ख़त्म हो जाएगा जिस तरह तोशा खाना 1, साइफर 1 या इद्दत का केस था। आपको सिर्फ हमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो इन केसों की अपीलों की समाअत नहीं कर रहा। अब चूंकि तो जो साइफर केसेस और उनकी समाअत हो गई थी तोशा खाना 1 की, वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन एक अलकादिर केस है जिसकी समाअत अभी बाकी है और बड़ी भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं कि केस फिक्स हो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो फिक्स नहीं किया जा रहा। इस केस को भी अब हम अपील इसकी दायर करेंगे और इंशाल्लाह इसको भी फिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि एक बार हाई कोर्ट में इसकी बहस शुरू हुई तो वो चूंकि पब्लिक बहस होगी, ओपन बहस होगी, मीडिया भी उसको देख सकेगा, तो आपको नजर आ जाएगा कि केस बिल्कुल झूठे हैं और ये हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हमें उसी तरह रिलीफ मिलेगा जैसे बाकी केसेस में मिला है।
انجینئر صاحب آپ فرمائیے، آپ نے سن لیا کہ سیاسی انتقام ہے، قانون کی عملداری نہیں، لیکن حکومت تو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 کسی فرد یا جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو جو ریاست کا ایک اصول ہے، خیانت مرتکب ہوئی اس میں، اس وجہ سے سزا دی گئی۔ یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز کیوں سامنے آتی ہیں پھر؟ جی دیکھیے، ان جن کو سزا ہوئی ہے وہ تو اس کو غلط ہی کہیں گے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین کی جو حاکمیت کا انداز تھا اس کے نقوش واضح ہو رہے ہیں، اور اس میں امانت میں خیانت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے القادر ٹرسٹ کیس ہے، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ پاکستان کے عوام اور قوم کی امانت تھی، جس کو بانی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم ایک سنگل شخص کے حوالے کر دیا، جس نے اسے اپنا جو جرمانہ کورٹ نے اس کو کیا تھا اس کو دینے کے لیے اپنے نام سے استعمال کیا، پاکستان کے عوام کے نام سے نہیں۔ تو وہ بھی دراصل تو امانت میں خیانت تھی، اور اب یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں بڑے اسپیسیفک کیسز ہیں، اور اسپیسیفک چیزوں پر گئے نہیں ہے کہ ہوا میں کہ جی کوئی بات کی اور انہوں نے جناب سزا مل گئی، اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے کبھی کہتے ہیں کہ جی عدالت میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیر سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جو پروسیس ہوا ہے، اب یہ پروسیس دوسری دفعہ ہے کہ بانی چیئرمین کو عوام کی امانت میں خیانت پر سزا ملی ہے۔ اس کو ضرور وہ اپنے جو قانونی ان کے پاس حقوق حاصل ہیں اس کے ذریعے وہ لڑے، لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ جو ایک مفروضہ گھڑا گیا تھا، اور اب وہ جو جس کیس میں یہ گھڑا گیا تھا کہ بانی چیئرمین صادق اور امین ہیں، نہ صادق رہے ہیں اور نہ امین رہے ہیں، اور یہ دوسری دفعہ ثابت ہوا۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے جوڈیشل پروسیس کی بات کی، عدالت نے بھی آج اپنے ججمنٹ میں لکھا، جس میں یعنی اس میں عدالتی پروسیس کے بعد سزا ہوئی، تفتیشی مراحل پورے کیے گئے، گواہوں کا ریکارڈ لیا گیا، چالان مرتب ہوا، ریکارڈ کی فراہمی آئی، سب کچھ عدالت کے سامنے آیا ہے۔ تو وہی جویلری سیٹ جس پہ یہ سزا ہوئی آج، تو ڈیو پروسیس تو ہوا نا مکمل سر؟ جی، ایک ہوتا ہے ڈیو پروسیس، اور ایک ہوتا ہے کہ جو گواہیاں آئیں یا شہادت آئی یا ایویڈنس آیا اس میں کیا کہا گیا۔ تو اس کیس میں ڈیو پروسیس تو شاید اس حد تک ضرور فالو ہوا کہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ کہتا ہے اس کی جو کاروائی ہے وہ اس کے پروسیجر کے مطابق ٹرائل چلایا گیا، جرا بھی کرنے کا موقع دیا گیا جو کہ پہلے کیسوں میں کم و بیش نہیں دیا گیا تھا، وکیل بھی پیش ہوئے۔ یہ یہاں تک تو پروسیس والا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت آنا چاہیے جو کہ آئین کے مطابق اور قانون اور انصاف کے مطابق وہ ثابت کر سکے جرم۔ وہ ثبوت نہیں آیا۔ الزام یہ تھا کہ ایک توشہ خانہ میں ایک گفٹ آیا اور اس گفٹ کو، اس تحفے کو خرید لیا گیا، اور الزام یہ تھا، خریدنے کا الزام نہیں تھا، وہ تو قانون کے مطابق بہت سارے لوگوں نے خریدا ہے چیزیں، ہر کوئی خرید سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے آپ خرید سکتے ہیں، لیکن خریدنے کے لیے آپ کو جو جرم جو ایک طرح سے الزام لگایا گیا تھا خان صاحب پہ، وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک سستی چیز خرید لی۔ اب جب سستی چیز خرید لی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی قیمت ثابت کرنی ہوتی ہے کہ ہاں اس کی قیمت 100 روپیہ تھی، آپ نے 10 روپے میں خرید لی۔ لیکن اس کیس میں جو گواہیاں آئیں اس میں سب نے یہ کہا کہ یہ اصل میں قیمت 10 روپے ہی تھی، جتنی کی خریدی وہی قیمت تھی۔ کسی نے یہ ثابت نہیں کیا یا آ کے گواہی نہیں دی کہ یہ 100 روپے کی چیز تھی، بلکہ جو انڈیپینڈنٹ گواہ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے اپریز کیا، میں نے دیکھا اور اس کی 10 روپے قیمت تھی۔ جو ایف بی آر کے لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور جس شخص کو یہ باہر سے لے کے آئے تھے جس نے بتانا تھا کہ نہیں اس کی قیمت زیادہ تھی، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایسی کوئی قیمت میں ڈفرنس نہیں ہے کوئی، جس طرح یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی قیمت ہی ثابت نہیں ہو رہی
کہ کیا قیمت تھی اس کی، تو پھر الزام کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی مہنگی چیز خریدی؟ یہ ادھر رکیے گا ایک منٹ سر، آپ نے اہم بات کی انجینئر صاحب. یہاں تو کیس سارا انڈر انوائسنگ کا تھا، نان ڈپازٹ والا تھا، ریٹینشن والا کیس تھا، لیکن چونکہ معاملہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہے، تو پھر آٹومیٹکلی سیاست سے ریلیٹ تو کر گیا نا یہ. پر پراجا صاحب بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وہ سیاسی رہنما اس وقت آئین کے تحت حلف اٹھا کر پاکستان کے وزیر اعظم تھے. ان کے اوپر 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری تھی. اور جب ایک ایسا شخص جس کے اوپر وہ ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہو اور قانون سے کہتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، تو جب وہ پرفارم نہیں کرتا، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس تھا، تو پھر میری استدعا ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے، وہ سیاسی نہیں ہے، وہ قواعد کی توہین ہے اور ریاستی نظام پر ایک ضرب ہے. دوسرا میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے یہ تمام جو تحفے ہیں یہ ان کی ذات کے نہیں تھے، یہ پاکستان کے عوام کے نام پر دیے گئے تھے اور پاکستان کے عوام کی امانت تھی جس میں خیانت تو واضح ہوئی. اب کہیں اچھا نہیں 2 روپے کی نہیں تھی، 20 پیسے کی تھی. میں نے یہ کیس لیٹیگیٹ نہیں کرنا، بیرسٹر صاحب تو بہت چونکہ مجھ سے بڑے قانون دان ہیں، لیکن انہوں نے ایک لارجر ایشو ہے کہ جب ان کو، اور انہوں نے خود ابھی کہا بھی آپ کے سامنے، کہ جب مکمل طور پر جرا کا، دفاع کا اور ہر قسم کا پروسیس جو ہے وہ پورا کیا گیا، تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کا حق ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن فیصلہ صحیح ہونے کے بھی اتنے ہی وزنی جو ہیں وہ آرگیومنٹس ہے. تو لہٰذا یہ اپیل، جس طرح انہوں نے کہا، یہ اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ہم آگے چلیں گے. آپ نے اپنا پوائنٹ دیا. ناظرین، دونوں مہمان ہمارے روبرو ہی ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب چونکہ پہلے ہی 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والی سزا بھگت رہے ہیں، جب وہ سزا مکمل ہوگی تو آج والی سزا کا اطلاق اس وقت شروع ہوگا. یہ دونوں سزائیں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی سزا نہیں ہوگی جس کو کنکرنٹلی یا کنزیکٹیولی چلنا ہے. لیکن یہ تارڑ صاحب کچھ کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی 2 سزائیں ہو جائیں اور اس کی سزائیں الگ الگ کیسوں میں ہوں تو وہ کنزیکٹیولی چلتی ہیں، یعنی اکٹھے چلتی ہیں. 10 سال یا 11 سال جب پورے ہو جائیں، جتنا بھی عرصہ سزا ہو، اگر 2 کیسوں میں وہ پوری ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے، جب تک کہ عدالت خود نہ کہہ دے کہ اس سزا کو کنکرنٹ ہونا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری نہیں شروع ہونا ہے. اچھا، تو ایسا تو مجھے کوئی چیز نہیں نظر آئی اس فیصلے میں لکھی گئی ہو کہ یہ الٹا عدالت نے 382B کی جو کنسیشن ہے وہ بھی دے دی دونوں اکیوزڈ کو. جی، جتنا انہوں نے وقت گزار لیا ہے وہ بھی یہ کنکرنٹ نہیں چلے گی، یعنی ایک کے بعد دوسری نہیں چلے گی. یہ سزائیں جو ہیں اول تو ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، مارک مائی ورڈ. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آپ جنرل قانونی سوال پوچھ رہے ہیں تو قانون کے مطابق وہ کنزیکٹیو چلیں گی، یعنی کہ اکٹھے ساتھ ساتھ چلیں گی. یعنی پہلی جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی رہے گی اور یہ بھی ساتھ ساتھ کاؤنٹ ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ تھوڑی ہے، یہ 17 سال کی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. انجینئر صاحب، یہ آج کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کی عمر کی وجہ سے اور بشرا بیگم صاحبہ کے خاتون ہونے کی وجہ سے ہم نے رعایت کی ہے، کم سزا دی گئی ہے. یہ کتنا آپ کو ویسے نظر آتا ہے اس طرح کی کنسیشن یا ججمنٹ میں شامل کر دینا یہ الفاظ؟ اس کے مطلب کیا ہوگا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یہ جو کیس ہے اور اس کا جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس میں قانون کو بہت باریکی سے فالو کیا گیا ہے. اسی لیے تمام جرا کے حقوق اور جتنے بھی تھے، اور یہ جو جسے ہم قانون کی زبان میں گئے میٹیگیشن کی گئی ہے سزا میں، یہ میٹیگیشن بھی اس کو اس الزام کو روکتی ہے کہ جج جو تھا وہ بائس تھا یا جج خلاف تھا یا جج جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو جج نے اب جو بھی جج صاحب تھے انہوں نے ایک میٹیگیشن دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ
کوئی ذاتی مخالفت پر نہیں تھے. انہوں نے جو تمام کیس کا ڈیو ہے اس کو انہوں نے دیکھ کر جو ایک فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیں نا اس میٹیگیشن کے خلاف اگر فیصلہ غلط ہے تو پھر میٹیگیشن بھی جو ہے وہ کہیں گے جی غلط ہے, یہ تو نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب تو بالکل نوجوان آدمی ہیں, ان کو تو ایسی میٹیگیشن کیوں دی گئی ہے؟ یا خاتون جو تھیں ان کی اہلیہ جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کو جو رعایت دی گئی ہے وہ بھی یہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیے ایشو یہی ہے کہ ہم یا تو اپنے عدالتی نظام پر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمیں بہرحال, اور یہ ایک طویل تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اس پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا, چاہے وہ کتنی بھی ہمیں اس کے بارے میں تحفظات ہوں. تو یہ کہنا کہ جی آج کی عدلیہ جو ہے وہ تو خراب ہے, اور پہلے عدلیہ جو محمد نواز شریف کو جو ہے سزا پہ سزا دیے جا رہی تھی وہ بہت اچھی تھی, اور جو ہے 22 مہینے حمزہ شہباز کا کیس نہیں سنتی تھی وہ تو بہت اچھی عدلیہ تھی, وہ تو بہت ہی غیر جانبدار عدلیہ تھی. اور آج کی عدلیہ جو ہے, تو عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ احترام اپنی جگہ پر ہے. اور یہی آئی تھنک ابھی تک جو تحریک انصاف اور بانی چیئرمین کا ایشو ہے کہ وہ قانونی معاملات کو سیاست سے لڑنا چاہتے ہیں. سیاست کو سیاست سے لڑے, قانون کو قانون سے لڑے. بیرسٹر صاحب, یہ آج آپ کی موجودہ قیادت بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ مئی 2025 کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ سزاؤں کا بازار بند ہوگا. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ تو معاملہ چل رہا ہے. آخر ان کے ذہن میں کیا ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یہ امید تھی, توقع تھی کہ اب یہ سزائیں نہیں ملیں گی؟ حالانکہ ایک کلمینیشن ہوئی ایک پروسیس کی, وہ تو چل رہا تھا پچھلے سال سے. یہ 9 مئی والے کیسز 2 سال سے چل رہے تھے. جی میں سمجھتا ہوں پراچا صاحب کہ ان کا پتہ نہیں گوہر صاحب کا کیا کہنے کا مقصد تھا, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا, کہ یہ سزا ہونی ہے, اور توشہ خانہ کی انتظار ہو رہا تھا کیونکہ وہ ملنے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے وہ کیس ڈیلے کیا جا رہا تھا تاکہ ان کو خان صاحب کو قید تہنائی میں رکھا جائے, اور اس لیے یہ ڈیلے ہو رہا تھا. لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی دن بھی اس کو اناؤنس کر دیں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے, جو بارش ہے سزاؤں کی, یہ تو ایک پولیٹیکل سیاسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ مقصد کیا ہے, کیا سیاسی مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں اور کسی سے ملنے نہ دیا جائے, تاکہ کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ اگر باہر آ گئے ایک بار تو پھر یہ حکومت تو نہیں رہے گی. یہ تو اتنی ان پاپولر حکومت ہے, اس میں لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے. تو یقینی طور پہ ان کا آخری دن ہوگا جب خان صاحب نکلیں گے. تو یہ مقصد ہے ان کا کہ سیاسی جنگ یہ لڑنا نہیں چاہتے, عدالتوں کو اور قانون کو غلط استعمال کر کے ایک ویپن کی طرح, ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر کے تو وہ خان صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, نظر آتا ہے صاحب. جی پلیز. جی میں خالی یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دستگیر صاحب اچھی بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو یاد کراؤں گا وہ ٹائم جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کرایا گیا تھا, میں خود ادھر موجود تھا جب اس پہ پوری طرح اٹیک کرایا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے وہ شاید نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آ رہے تھے, وہ ان کے خلاف کارروائی چلا رہے تھے, اور اس کارروائی کو روکنے کے لیے ایک اٹیک کرا دیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک طرف چلے, یہ ہمارا ماضی تو ہمیں ہانٹ کرتا ہے. انجینئر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر مقصد جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں خان صاحب کو اندر رکھنا ہے, یعنی ان کو مائنس کرنا ہے سیاست سے, حالانکہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں, کل وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے کوئی مائنس نہیں ہوا کرتا. جی کوئی مائنس نہیں کرنا. ہمیں تحریک انصاف سے بہت سنجیدہ اختلافات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کا استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے, چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو. لیکن میں بھی پوری طرح اس پہ واضح ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کے اوپر اس طرح کے امانت میں خیانت کے سنجیدہ اب الزامات 2 دفعہ ثابت ہو گئے, تو لہٰذا اب ان کو یہ اس کی سزا جو مل رہی ہے وہ ایک قانونی طور پر قید ہیں. اور یہ دیکھیں نا, یہ ایک
میں بڑے ادب سے کہوں گا یہ لطیفہ ہے کہ وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں جس شخص کی 900 ملاقاتیں ہو گئی ہوں پچھلے 2 سال میں، یعنی 876 تھا نمبر میرے خیال میں جو ایگزیکٹ کوٹ ہوا ہے، تو جس کی شخص کی 900 ملاقاتیں ہو وہ قید تنہائی میں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ قید تنہائی میں نہیں رہنا چاہتے، وہ قید تنہائی میں کہتے جی تنہا ہے، تو پھر وہ کہیں کہ جی میں وہ تمام سہولیات ان کو جو دی گئی ہیں ان کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے دیسی مرغ نہیں چاہیے، مجھے 7 جو سیل کے برابر جو ان کا پورا کمپاؤنڈ ہے جہاں وہ چہل قدمی کرتے ہیں، یا جہاں ان کے پاس ایک ایکسرسائز مشین ہے جو پاکستان کے باقی 2.25 لاکھ قیدیوں کو مہیا نہیں ہے، وہ کہہ دیں جی میں قید تنہائی میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے. تو یہ ان کی چوائس ہے، وہ کل یہ لکھ کر دے دیں کہ ان کو جو اس وقت جیل کی تمام سہولیات جو سپیریئر کلاس ان کو ملی ہوئی ہے وہ کہ جی مجھے نہیں چاہیے. یہ تو جیل مینول کے مطابق ہی ہے نا، کون سا حکومت اتنی فیاضی کا مظاہرہ کر رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو کہنا کہ یہ قید تنہائی ہے یا قید تنہائی میں وہ خود ہیں، ان کے سپیریئر کلاس جو ان کو جیل مینول میں بطور ایک سابق وزیر اعظم کے ان کو دی گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی میں تنہا ہوں، مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے، تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ ان کے اپنے فرمودات ہیں پراجا صاحب کہ پاکستان میں 2 نہیں 1 قانون ہونا چاہیے. تو اگر 1 قانون ہے تو باقیوں کے ساتھ پھر تنہا نہیں رہیں گے، وہ قیدیوں کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو کیا کریں گے. اسی طرح جو ایشو ہے کہ میری گزارش ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں قید تنہائی کے، ان کے کچھ پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ڈیتھ سیل ہے، یہ بالکل حقیقی طور پر غلط اور جھوٹ ہے. تو اس سے اعتراض کریں، اپنے قانونی حقوق کے لیے ضرور فائٹ کریں، ملاقات کے لیے فائٹ کریں اور کام کریں، لیکن اس طرح پوری دنیا میں جو غلط امپریشنز دے رہے ہیں، بالکل میری نظر میں اگر اپنا ذاتی رائے دوں تو حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں بڑی جیل مینول سے کئی گنا بڑھ کر رعایتیں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، سینیٹر فیصل واڈا صاحب آپ کے ساتھ سینٹ کے ممبر ہیں، کبھی آپ کی پارٹی میں بھی تھے، وہ فیڈرل منسٹر تھے. وہ آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہہ رہے تھے میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے خان صاحب کو پتہ نہیں، یعنی باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کہیں دھکیل دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آگے اور انتہا اور قیامت باقی ہے. آپ شیئر کرتے ہیں کہ آگے واقعی کوئی اس طرح کا بلیک سما ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ جی دیکھیں، ضرور اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کوئی مزید جھوٹے کیسوں کی یا مزید تشدد کی یا مزید جو آئین کی خلاف ورزی کر کے ہمیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے اور ہمارے لوگوں کو فضول میں جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو پھر ضرور مزید وہ کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں. لیکن ہم بھی اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. آپ نے مذاکرات کی بات کی تھی. جی پراچا صاحب، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی فائنل حل جو ہوتا ہے ہر چیز کا وہ بات چیت سے ہوتا ہے، چاہے آپ کی ملکوں میں دشمنی ہو، چاہے آپ کی سیاسی مخالفتیں ہوں، چاہے آپ کے اپنے نارمل خاندان میں آپ کے تنازع بڑھ جائیں، آپ نے بات چیت سے ہی الٹیمیٹلی کرنا ہوتا ہے سارا حل. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ سزائیں دے دے کے اور قید تنہائی میں رکھ کے اور ظلم و ستم کر کے تو پھر مذاکرات پاسبل ہوں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہمیشہ رہے گی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے، کسی بات چیت سے حل نکالنا چاہیے. لیکن وہ جو کرن ہے نا امید کی، وہ نظر نہیں آ رہی. دروازے اس وقت مجھے نظر آتے ہیں کہ بالکل بند ہیں ہر سائڈ سے، اور یہ نہ ہو کہ کل کو صرف ایک ہی آپشن رہ جائے اور وہ ہے بھرپور احتجاج. تو چلے میں مذاکرات کے ایک اور اینگل سے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. انجینئر صاحب، کچھ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ خان صاحب نے، بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ بالکل تیار رہیں. کچھ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کل کے ہمیں اشارے مل رہے ہیں لانگ مارچ آئے گا. کیا اس فیصلے کے بعد
آپ بطور سیاستدان کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی واقعی جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایجیٹیشن کی طرف ہی واحد راستہ بچ جاتا ہے؟ جی، تحریک انصاف نے اپنے آپ کو بانی چیئرمین کی انا اور اس سے نکلنے والے ریاست مخالف پنجرے میں قید کر لیا ہے، لیکن پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر قومی ڈائیلاگ کرنا ہے تو قومی ایشوز پر ہوگا۔ تو اگر یہ قومی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، کے پی میں دہشت گردی ہے، اگر پاکستان میں اکنامک گروتھ کے لیے ان کے پاس تجاویز ہیں، اگر اگلے آنے والے الیکشن کے لیے بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ایک تجربہ کار قانون دان ہے، قانون میں کہیں بھی کوئی تبدیلیاں کرنی ہے، یا ہمیں جو ہے پاکستان کی فیڈریشن NFC ایوارڈ ابھی نیگوشیشن اس کی شروع ہوئی ہے، ان تمام ایشوز پر ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے قومی اسمبلی کے سیشن میں غالباً اسپیکر ایاز صادق نے 3 دفعہ یہ دعوت دی کہ جناب آئیں اور آ کر بیٹھیں، لیکن اگر یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے اور اس پنجرے میں قید رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایشو ہے۔ اور ان کے پاس آپشن آج بھی موجود ہے کہ وہ قومی معاملات پر قومی ڈائیلاگ کریں۔ سینٹ کے رکن ہیں بیرسٹر صاحب، سینٹ ہر روز جس دن سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے کہ وہ باہر نکل کر جو ذاتی انا کا ایک حصار ہے، ایک ریاست مخالف کا، اس سے باہر آئیں اور آ کر بات چیت شروع کریں۔ یہی سوال میں بیرسٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، کوٹ لکھپت میں جو لوگ آپ کی پارٹی کے وہاں پر سزا بھگت رہے ہیں، انہوں نے کل پھر خط لکھا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ بات چیت یا مذاکرات سے انکاری انفارچونیٹلی تو خود خان صاحب ہیں، وہ کسی صورت میں بھی سیاسی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ انہوں نے 1-2 بار ٹویٹ بھی ان کی طرف سے آیا کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہو چکا۔ جی، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ ظلم کرتے رہیں گے، سزائیں دیتے رہیں گے اور ورکرز کی فیملیز کو ان کے گھروں کو جا کے توڑ پھوڑ کریں گے، ان کو ہراساں کریں گے، کسی کو بولنے نہیں دیں گے، تو پھر آپ آپشن دیکھیں نا کہ آپشن پھر کیا رہ جاتی ہے آپ کے پاس۔ آپ پھر یہی کہیں گے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے جس کے پاس اختیار ہے یا ماحول بنانے کا اختیار ہے کم از کم، وہ تو حکومت ہے۔ وہ ذمہ داری تو ان کے اوپر ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول بنائے کہ واقعی ہی کوئی ڈائیلاگ ہو سکے۔ اگر وہ ماحول نہیں بناتے اور یہی کہتے رہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں درست ہے اور اپنی غلطیاں نہیں مان رہے، تو پھر دوسری طرف تو نہیں آپ کو مل سکتا کنسیشن۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو تھپڑ مارتے رہو کہ آؤ بات بھی کرو۔ تو اس طرح کا ماحول جو ہے یہ حکومت نہیں بنائے گا۔ دوسری بات ایک اور بڑی اہم ہے جو کہ میں بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اور طاقت ہے کہ وہ کوئی ڈائیلاگ کا کوئی مثبت حل بھی جو اگر نکلے گا تو اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے؟ کیا ان کی نیت ہے؟ کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کی وجہ سے ہمیں شک پڑتا یہی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے نہ اختیار ہے نہ نیت ہے۔ چلیں یہی سوال انجینئر صاحب سے۔ انجینئر صاحب، آج بھی محمود خان اچکدئی صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہماری ملاقات خان صاحب سے کروائی جائے۔ یہ تو اتنی بڑی شرط تو نہیں ہے، ملاقاتیں خان صاحب کی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ جی، بہرحال ہم حکومت کی اپنی اس میں استدعا ہے پی ٹی آئی سے کہ انہوں نے بھی اگر وہ کچھ چلیں مہینوں نہیں تو ہفتوں کے لیے اس طرح کے بیان دینے بند کر دیں کہ ہمارے یوتھ جو ہیں وہ ان کے آپ کے گھروں میں گھسیں گے یا اپنی بندوقیں صاف کر لو ہمارے ہیں، اور ہر جہاں بھی ذرا سا تناؤ ہو آپ دیکھیے تحریک انصاف کی طرف سے تشدد کی دھمکی آتی ہے۔ یہ تو روزانہ کا کام ہے کہ ایک دن میں ہی ایک ان کا جو رکن ہے وہ کوئی جب بات کرتے ہیں کہ جی ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں تو فوراً کہیں سے اور جواب آتا ہے کہ نہیں ہم تو آ رہے ہیں اور آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو ان کو بھی جو اصل آئی تھنک اس وقت ذمہ داری ہے پرائسا وہ یہ ہے کہ ایک صوبہ جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے، وہ 4.5 کروڑ پاکستانی کوئی
مٹی کے بنے ہوئے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. ان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ان کی صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، امن و امان، جو پرنسپل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اگر وہ وفاق سے انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ سب سے مضبوط بنیاد ہے اس گفتگو کے آغاز کی. لیکن یہ حاکمیت کی طرف تو جانے ہی نہیں جاتے نا. ان کا تو مستقل ہے کہ یہ ایک اسالٹ کریں، ایک حملہ آور ہوں وفاق کے اوپر. اور دیکھیے وفاق میں بھی ان کے پاس جو ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے. اس اپوزیشن کو سنجیدگی سے کریں. چلیں بیرسٹر صاحب تو ماشاءاللہ بڑے متین آدمی ہیں، لیکن ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف وہاں بلوا اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان ایوانوں میں، اور وہ کاغذ پھاڑ کر آ جاتے ہیں. اور جو اصل سیریس اپوزیشن ہے جس کا کام یہ ہے کہ آلٹرنیٹو پیش کریں کہ جناب حکومت کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، ہمارے پاس آئیڈیاز ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے، وہ نہیں ہے. اس وقت ایک مستقل ایک حملہ آور ہونے کی فضا ہے کہ جناب ہم حملہ آور ہوں گے اور ہم جناب آج نہیں تو کل لانگ مارچ ہوگا، ایسے ہو جائے گا. دیکھیے پاکستان نے بہت مشکل سے ایک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے، معاشی بھی اور سیاسی بھی. اس وقت دہشت گردی کا چیلنج ہے. اب دہشت گردی کا چیلنج بھی دراصل ایک دروازہ کھولتا ہے کہ وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بات کرنا شروع کریں دہشت گردی کے معاملے پہ. بہت اچھا کیا سہیل آفریدی صاحب نے ایک جرگہ بلایا. این ایف سی جو کمیشن کا میٹنگ تھی اس میں بھی آئے تھے، اس میں بھی شرکت کی. تو وہ اگر یہ جو بنیاد ہے جو کہ ذمہ داری کی بنیاد ہے، جو آئین کی بنیاد ہے اور قانون کی بنیاد ہے، اگر اس پر کھڑے ہو کر آغاز کریں گے تو آپ کو وفاق سے بھی مثبت جواب آئے گا. اگر ہر وقت دھمکیاں دیتے رہیں گے کہ بندوقیں صاف کر لو ہمارے ہیں، تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. چلیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں امید کی کرن ناظرین ضرور رہتی ہے، اور صرف اعتماد نہیں بلکہ بیانات بھی کم ہونے چاہیے. اور خیبر پختونخوا کو آج ایک خبر آئی تھی کہ 8,400 ارب روپے ملے تھے، وہ ظاہر گورننس کے لیے تھے. بہرحال بہت شکریہ جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، جناب بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب رہنما تحریک انصاف، آپ دونوں نے وقت دیا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراجا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.